अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब, कराची से हैदर नकवी और इस्लामाबाद में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आजकल एक ही स्टोरी जो ज़ेरे बहस है वो है मुज़ाकरात। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे? नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे कोई लड़ाई होती है तो अगर मुज़ाकरात होते हैं, कहीं को बैठक लगती है, कहीं को जिरगा बैठता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उस जगह का तयन किया जाता है, माहौल बेहतर किया जाता है, ताकि वहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर एतबार करके, जो कुछ देर पहले एक दूसरे के ऊपर अगर कोई गोलियां बरसा रहा है, कोई कुल्हाड़ी के साथ वार कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ताकि लोग इस यकीन के साथ जाके बैठें, बात करें कि अब माहौल बेहतर है तो हमने बात करनी है, मामला बेहतरी की तरफ लेके जाने हैं। हमने देखा कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के अंदर, वहाँ कोट लखपत जेल के अंदर वो कैद हैं 9 मई के केसेस के अंदर। प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड थी कि जी हमारे जो कैदी हैं, खास तौर पर एजाज चौधरी साहब का जिक्र किया गया कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर कर दें, और स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट के पास ये आईनी इख्तियारात हैं कि वो सम्मन कर सकते हैं किसी भी अपने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को जो सेशन चल रहा होता है। तो यही कुछ किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली भी रहे हैं, तो उनको पता है कि आइन और कानून के ऊपर किस तरह अमल दरामद होता है। तो उन्होंने एक लेटर निकाल दिया, समन कर लिया, प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर दिए एजाज चौधरी साहब के। एजाज चौधरी साहब के ऑर्डर इशू होते हैं और उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस जाती है उनको लाने के लिए लाहौर से जो उनका जेल का अमला, वो कहता है जी सॉरी माजरत, आपने तो हमें दिया ही नहीं है, कल जो लाहौर से खबर आई। बाद में ये पता चलता है कि पंजाब की हुकूमत ने ये इनकार कर दिया उनको देने के लिए। आज एक खत सामने आया, आपको दिखाते हैं। जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं लाहौर कोट लखपत के, उन्होंने अपने आईजी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको खत लिखा है। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक कैदी है, उसका नाम एजाज चौधरी है, सेनेटर एजाज चौधरी, वो 9 मई के केसेस के अंदर हमारे पास मुक़य्यद है, कैद है। उनको समन किया गया है चेयरमैन सेनेट की तरफ से। लिहाजा आप मुझे बताएं कि वो कैदी हैं, मेरे पास कैदी हैं, अभी मुल्जम हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई बंदोबस्त करना है तो आप मुझे गाइड करें। मुझे आर्म पर्सनल कैरियर भी चाहिए, एपीसी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो जब तक आप मुहैया नहीं करेंगे मैं कैदी छोड़ नहीं सकता। बराह रास्त उन्होंने ये पंजाब हुकूमत के सर के ऊपर डाल दिया। कल जो है काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे फैसल वाडा साहब, तो उन्होंने भी यही कुछ बताया कि जनाब आला अब जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब की चीफ मिनिस्टर की है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी हुकूमत की, तो छोड़ना एजाज चौधरी साहब को या ना छोड़ना ये उनकी जिम्मेदारी थी। सुनिए क्या फरमाया उन्होंने। अगर ये खबर आई है और ये खबर ठीक है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा है कि मैं इसको नहीं मानता, सुपरिटेंडेंट जेल, तो फिर तो अंडरस्टूड है ना कि वो ऑर्डर सीएम पंजाब के, मेरे और आपके तो नहीं है ना। अगर वो पंजाब की जेल है तो पंजाब की जेल है, तो पंजाब की जेल है तो अंडरस्टूड है फिर सीएम पंजाब के ऑर्डर होंगे, तो उसके मातहत है ना पुलिस। नाज़रीन, आज ये सारे जो मौजूआत हैं उसके ऊपर बात करने के लिए हमने मोहम्मद जुबैर साहब को दावत दी है। फॉर्मर गवर्नर सैन, फॉर्मर स्पेशल जो है स्पोक्स पर्सन भी रहे हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, और उनकी बेटी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब की, उनके भी। तो उनसे जानेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हैं अब इसके अंदर संजीदा कौन है, कौन ये चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं सबोताज हो जाएं। तो मेरा पहला सवाल मोहम्मद जुबैर साहब आपसे ये है कि मुज़ाकरात की जो दाग बेल डली, अब उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट आप किस साइड को देख रहे हैं? क्योंकि माहौल की बेहतरी के लिए जरूरी था सीबीएम्स, और सीबीएम हुकूमत वक्त जो है वो ही दे सकती है, अपोजिशन के पास तो देने के लिए कुछ होता नहीं है। तो पहला सवाल, मुज़ाकरात के लिए संजीदा कौन है और कौन चाह रहा है ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो? मोहम्मद जुबैर साहब। अच्छा, थैंक यू वेरी मच खाबर फॉर इनवाइटिंग मी। और तमाम लोग जो हसन अयूब और चौधरी साहब और नकवी साहब बैठे, पहली बात तो ये है कि वो उस चीज़ का मैं कंप्लीट कर दूं जो फैसल वाडा ने कहा था, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में था। जी जी बिल्कुल। फैसल वाडा ने तो कहा था अगर, और 2-3 दफ़ा अगर, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, और मैंने उसके जवाब में कहा था जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर वगर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर ही की मर्जी से हुआ होगा। और वो उसको लेके ही मैं जवाब आगे जाऊंगा कि ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें संजीदगी कहाँ से है। एक ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है PMLN में, और हसन अयूब जाहिर सी बात है उसको समझते भी होंगे।
اس میں مریم نواز سر فہرست ہیں، جو پاورفل ہاکس جن کو کہتے ہیں، جو بالکل سنجیدہ نہیں ہے ٹاکس میں، جس طرح سے خواجہ آصف ہیں، جس طرح سے طلال چودھری ہیں، جس طرح سے عطا تارڑ ہیں. یہ وہ گروپ ہے پارٹی کا جو کہ بہت سخت رویہ رکھتا ہے، پوزیشن رکھتا ہے ود ریگارڈ ٹو پی ٹی آئی. ان کے پوائنٹ آف ویو سے پی ٹی آئی کو کوئی سپیس نہیں دینی، نہ اب نہ آئندہ کبھی. اور ان کی نظر میں پی ٹی آئی کو اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو دفن کرنا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ بالکل کلیئر ہے. اینڈ دیر فور یہ جو اعجاز چودھری کیا کرتے آ کے سینٹ میں، ظاہر ہے کیا کر سکتے تھے، کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. یاسمین راشد آ رہی ہوتی ہیں، وہ حالانکہ سینیٹر نہیں ہے تو پھر بھی ایک موضوع بنتا اور بڑا اٹینشن ہوتا ہے. شریف آدمی اعجاز چودھری، کیا وہ آ کے کرتے. لیکن یہ میسج دینا تھا کہ جو مرضی حکم آ جائے، جہاں مرضی سے آ جائے، چیئرمین سینٹ کی طرف سے آ جائے یا کورٹ کی طرف سے آئے گا، ہم نے وہ نہیں دینا اور ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ ہم نہیں دیں گے کوئی سپیس. دس از واٹ دی اسٹریٹجی از. دوسری طرف عرفان صدیقی وغیرہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے اور کچھ رستہ نکلنا چاہیے. بالکل صحیح ہے جو ہے محمد زبیر صاحب. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ناظرین جو لوگ سوچ بھی رہے ہیں، آج کل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ ریاست کے پاس اصل طاقت ہے. تو ناظرین، ڈیفینیشن آف ریاست کیا ہے؟ پاکستان کا آرٹیکل جو 7 ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ریاست کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ریاست آئین پاکستان کے مطابق ناظرین پارلیمان ہے، پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. ریاست کے اندر شامل ہیں صوبائی اسمبلیاں، وہاں سے طاقت جو صوبائی حکومت کو ملتی ہے تو وہ ریاست ہے. ریاست کے اندر شامل ہیں جو لوکل گورنمنٹس کے نمائندے، لہٰذا لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے. اور یہی آئین پاکستان کا پہلا صفحہ یہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق ناظرین وہ بھی دیکھ لیں کہ لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے، اگر ہم پہلا پریامبل دکھا سکیں ناظرین کو پولیس صاحب، کہ وہ طاقت کو استعمال کریں گے ایک سیکرڈ ڈیوٹی کے طور پر. یہ آپ کے سامنے ہے کہ wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. تو چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال محمد زبیر صاحب سے پوچھ لوں. زبیر صاحب، اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ طاقت تو ریاست نے استعمال کرنی ہے. بیچارے جو ہے مریم صاحبہ کے پاس کیا ہے، دیکھیں وہ جب سے آئی ہیں ساری کی ساری جو ٹیم پنجاب کے اندر ہے وہی پرانے آئی جی چل رہے ہیں. ظاہر ہے جو انٹرم گورنمنٹ کے دوران چلے تھے وہی جو چیف سیکرٹری ہیں، ڈی سیز بھی، اور زیادہ تر وہی لوگ ہیں. تو ان کے پاس کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کے پاس ہے. آئین تو یہی کہتا ہے کہ طاقت انہی کی ہے، پنجاب اسمبلی کی بحیثیت لیڈر جو ہاؤس ہیں، تو طاقت تو ان کو استعمال کرنی چاہیے تھی. زبیر صاحب، ان کے پاس طاقت ہے؟ بالکل طاقت ان کو استعمال کرنی چاہیے تھی، بالکل طاقت ان کو استعمال کرنی چاہیے تھی. وہ پاورفل بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز میں وہ فائنل ڈیسیشن میکر ہوتی ہیں. ہم جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک سیاست میں رول ہے. تو کچھ چیزوں میں، جس طرح خاص طور پر وفاق میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فورن پالیسی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلے ہیں، کے پی میں، بلوچستان وغیرہ میں، اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیسیشن میکرز ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ سیاست میں بھی ہوتی ہے. لیکن مریم نواز اعجاز چودھری کے چھوڑنے کے حوالے سے، مطلب اگر کوئی اور مہذب ملک ہو تو وہ ریزائن کرتے چیئرمین سینٹ یا چیف منسٹر. بٹ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے میسج یہ دینا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، اور سب سے بڑی بات ہے آپ نے اتنا پڑھ کے سنایا تو یہ تو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہی نہیں. سب سے بڑا تو مسئلہ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پاکستان کی سیاست کا یا پاکستان کی جمہوریت کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ حکومت وہ کرے گا جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہو. یہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی حساب سے توقع بھی نہیں ہے. چلیں، یہ تو ناظرین ایک آرگومنٹ چل رہا ہے فارم 45-47 والا، جو آپ کو کل جو بات ہوئی لا منسٹر سے، لا منسٹر نے پارلیمان کو یہ بتایا کہ ہم کیوں اعجاز آپ کو پیش نہیں کر سکے. جو اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، انہوں نے پروٹیکشن آرڈر کے، آپ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا. بالکل یہ اتھارٹیز کا فرض ہے کہ اس پروٹیکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے. جو بات تھی پروٹیکشن آرڈر کی، اس میں یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے اچھا کیا، آرڈر جاری کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کو بوجوہ نہیں کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ، اور ریزنز دی گئی ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپوزیشن کو بزنس ایڈوائزری میں جیسے یہ کہا گیا تھا اور اس بات پہ وہ متفق تھے،
ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں. اگلی میٹنگ کل ہے میرے خیال میں یا پرسوں ہے؟ پرسوں ہے. تو یہ وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ میٹر اس میں ٹیک اپ کیا جائے. اسی طرح کے دیگر معاملات بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں, اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے گا. لیکن ناظرین, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو خط لکھا اس کے اندر انہوں نے آئین کا حوالہ دیا کہ فیڈریشن کے نمائندے کے طور پر, چیئرمین سینٹ کے طور پر یہ میرا اختیار ہے اور میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ میں آرڈر کر رہا ہوں. اور ناظرین, چیئرمین سینٹ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس کے بعد ایکٹنگ پریزیڈنٹ وہ ہوتے ہیں, وہ فیڈریشن کے نمائندے ہوتے ہیں. تو یہ بات چل رہی ہے کہ شاید کنٹمپٹ کی بھی وہ کال کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. گیلانی صاحب شریف آدمی ہیں. چودھری غلام صاحب, آپ نے کیوں نہیں اجاز چودھری صاحب کو بھجوایا اسلام آباد؟ بھجوا دیتے آپ لاہور میں جا کے ریکویسٹ کرتے کسی سے کہ وہ شریف آدمی بیچارے بزرگ ہیں تو آ جاتے, تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا چودھری صاحب؟ نہیں, ان کے آنے سے کیا مسئلہ حل ہو جانا تھا یا پیدا ہونا تھا؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو محمد زبیر صاحب نے فرمایا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی کو یا اس کے لیڈر کو دفن کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر, اور وہ یعنی وہ اکیلے ہی نہیں ہیں. ان کے اوپر جن کو آپ بھی بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے, یہ ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہے اور کچھ کم ونڈیا ہے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کا یہ پوسچر ہے اور فلاں کا یہ ہے. نمبر 3, زبیر صاحب اللہ کے فضل سے پاکستان کی عوام نے ان کو سیاسی طور پر دفن کر دیا 8 فروری کی شام تک. اب یہ کس منہ سے کسی کو دفن کرنے کے پروگرام بناتے ہیں؟ آپ دیکھتے جائیں ان کے حشر کیا ہوگا. پیپل آر پاکستان آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر اینی ون. آپ مجھے لارجر پکچر بتائیں. اگر خاور گورنمنٹ صاحب کا آج کا پروگرام اجازت دے کہ اب اگلے 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے میں ملک کس طرف بڑھ رہا ہے, اور آیا ادھر سیاسی استحکام آئے گا, اور آیا اس اقتصادی ترقی ہوگی, یا یہ جو بڑھ کے مارتے رہتے ہیں اور اخیر آپ کو ہر ایک سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ تو آئی ایم ویٹنگ فار یور ڈیٹیلڈ رپلائی محمد زبیر صاحب انانٹرپٹیڈ. اچھا زبیر صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں دوسرے ساتھیوں کو بھی شامل کر لوں, پھر ظاہر ان کے کچھ سوال ہیں تو پھر ون آفٹر ادر آپ سے لے لوں گا. حسن ایوب, سینیٹر اعجاز اگر آ جاتے تو ماحول بہتر ہو جاتا. آ جائیں گے آرام سے. کتنی جلدی کیا ہے, آ جائیں گے. دھوندے پہ ہی ہے؟ نہیں, وہ دھند نہیں پڑی ہوئی. وہ بیسیکلی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ترسا کے دیا جائے گا جب دیں گے. ہاں مزہ نہیں آتا ترسا. بتائیں گے کہ جی یہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں. کیٹو اتنا بڑا احسان ہوگا. کس نے کس پہ احسان کرنا ہے؟ حکومت کا احسان ہوگا پی ٹی آئی کے اوپر. ہاں جی بالکل. وہ بیسیکلی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, پھر آگے سے پنجاب حکومت نے بھی تو پھر ایک رول ہے نا. چلے آپ نے وہاں پر ان کو منا لیا, سینٹ میں, پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں منا لیا, تو اب آپ پنجاب حکومت کو بھی منائیں. پنجاب حکومت کی کو منت ترلا کریں, وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ بھیک مانگیں, تو وہ پھر اس طریقے سے آپ کو الاؤ کر دیں گے. فیڈریشن تو گورنر کو کہہ سکتی ہے. اچھا, گورنر کا کیا رول ہے؟ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے نا. نمائندہ ہوتا ہے نا. صدر پاکستان گورنر کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے پنجاب حکومت کی سوابدید ہے کہ وہ جب بھیجنا چاہے نہ بھیجنا چاہے. ابھی وہ ان کے قیدی ہیں, اور 9 مئی کے جو کہ الزامات ہیں ان کے اوپر, ریاست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں, تو کوئی آرڈنری کرمنل نہیں ہے, یہ تو انسداد دہشت گردی کے کرمنل ہیں. ہاں مطلب وہ یہی ہے نا, حکومت کی نظر میں تو کرمنل ہی ہے نا, کیس تو حکومت نے بنایا نا, تو وہ ان کو ایسا کرمنل لے رہی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ ہاں کرمنل ہے جو ماضی میں پارلیمنٹرین منتخب ہو گیا تھا, اب کیا دوبارہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ بہت سے سوالات ہیں. لیکن بہرحال پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے اگر بات کروں تو علی وزیر صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہ عمران خان صاحب کے دور میں جاری ہوتے تھے اور نہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں جاری ہوئے. تو بہت سی جہاں پر بے بسی ہوتی ہے قائم رکھنی ہے, جہاں پر بے بسی ہوتی ہے وہاں بے بسی تھی, لیکن جہاں بے بسی نہیں ہے, چلے سے جہاں پر چودھری صاحب کو اگر پروف کروانا ہو تو وہ کروا سکتے ہیں. اچھا نقوی صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی اچھی روایت رہی ہے, وہ ہمیشہ ماحول کو بہتر کرتے تھے, اس طرح کے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر کوئی روک رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے. ایک مثال دی, لیکن اس کے علاوہ اگر اور بھی کافی اچھی مثالیں ہیں کہ لاہور میں حمزہ شہباز جو ہے پارٹی کی مخالفت کے باوجود اس وقت کے چیف منسٹر جو ہیں محترم, جو وہ ان کو دیے رکھتے تھے, اسپیکر جو پنجاب اسمبلی, وہ آرڈر کر دیتے تھے جن کا نام چودھری پرویز لائی, اور ان کا گھر جا کے خیال بھی رکھتے تھے. تو یہ اعجاز چودھری صاحب کے آنے سے آپ کو نہیں لگتا ماحول بہتر ہو جاتا؟ یہ مطلب ایم ہی خام
हसन कह रहे नहीं तरसा के काम चलाना है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ थे अली वजीर के बारे में। नहीं सर, मैं पार्टी के थे। पंजाब असेंबली की बात नहीं, कर वो रहा हूं। कहते हैं भीख मांगे हैं। अच्छा नहीं जी जो साहब, जी नकवी साहब। एक तो आपकी आवाज कट रही है बार बार। बहरहाल मैं आपका जो सवाल समझा उसका जवाब दे देता हूं। देखें, मैंने आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरा कोई हल्का नहीं है, मैं आज तक अवाम में वोट लेने नहीं गया, यहां पर ताल्लुकात इस्तेमाल करके टेलीविजन स्क्रीन पे आ जाता हूं। तो मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा ये कहते हुए बार बार के उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो फॉर्म 47 पे कोर्ट से स्टे लेकर असेंबली के अंदर बैठे हैं। जब मैं इलेक्शन की इस तरह की हैसियत पे सवाल उठाऊंगा तो सबसे पहले मुझे कौम को ये जवाब देना होगा कि मैं कौन हूं। मैं क्या किसी इलेक्शन में आज तक गया? मैंने कोई इलेक्शन लड़ा? मैं कोई अवाम के दरमियान गया? तो बजाय इसके कि मैं यहां पर मियां फसीहत बन जाऊं, मुझे चाहिए यह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर बात करूं। पहली बात तो यह है कि जो बात की जाती है बार बार 8 फरवरी की, तो मैं 8 फरवरी में बोलने की कोई हैसियत नहीं रखता क्योंकि मैंने आज तक इलेक्शन लड़ाई नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत की बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिवायत डाली। आपने चौधरी परवेज इलाही साहब की बात की, वो स्पीकर थे, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को लेकर आए असेंबली में। बात यह है कि जो साल 2 साल पहले माहौल था ना पाकिस्तान का सियासत का, ये 3 साल पहले, अब वो माहौल उससे कहीं ज्यादा खराब हो चुका है। वो रिवायात आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेजी से तनज़ुली की तरफ जा रही हैं कि खुदा खैर करे कि अगले 1-2 साल में क्या होना है। जो पिछले 2-3 साल में जो थोड़ी बहुत इज्जत एहतराम, जो एक तकद्दुस, पार्लियामेंट का तकद्दुस, पार्लिमानी लोगों का तकद्दुस बरकरार था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। जी चलिए नाज़रीन, एक जो सवाल उठाया नकवी साहब ने, वी इन मीडिया आर द वॉच डॉग्स। हम जो है, जो हमें हमारे सामने चीज नजर आती है उसके ऊपर कमेंट करना, ये राय का इजहार करना, ये हमारा बिल्कुल हक है और ये अपना आईनी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सवाल आपसे चौधरी गुलाम हसन साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब किया था वो ये कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो माजी के अंदर जाहिर है काफी तल्ख तजर्बात हैं सबके एक दूसरे के अगेंस्ट, उसको बुला के आगे बढ़ना है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब? अच्छा ज़ुबैर साहब, ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूं। वेलकम बैक। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपके सामने सवाल रखा था, उस पर कमेंट कर दीजिएगा। ज़ुबैर साहब जी, पहले तो देखें, हसन अयूब ने जो बात की है ना, आई अप्रिशिएट कि उन्होंने बात तो सच की है, और अब बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल सच बात करते हैं, लेकिन उस सच बात में वो राइट और रॉन्ग के बेसिस पर नहीं करते, लीगल और इलीगल के बेसिस पर नहीं करते, आइन क्या कहते हैं उसके उस पर नहीं करते, धौंस पर और ज़बरदस्ती के बेसिस पर बात करते कि हम नहीं छोड़ना चाहते थे एजाज चौधरी को। आइन ये कहता है, आइन में कोई स्वाबदीद नहीं है चीफ मिनिस्टर के पास, एक दफा प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू हो जाए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चीफ मिनिस्टर विल डिसाइड कि जी इसको क्या किया है। और जो 9 मई का है तो फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करने वाले से सवाल पूछना चाहिए कि आपने क्यों किया है। सो बात यह है कि अगर तो हम बात कर रहे हैं राइट एंड रॉन्ग की, तो मैं यहां बैठ के बात कर सकता हूं, लेकिन इसकी तो कोई बात जवाब ही नहीं दे सकते ना कि जी अगर कोई एंकर बात बैठ के कहता है कि जी देखें ऐसा ही चलेगा, तो ऐसे ही चलेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं बात हो सकती। हम तो वो बात कर रहे हैं कि आपका राइट क्या है, कानून क्या कहता है, और ये तमाम चीजें। जहां तक बात नकवी साहब पता नहीं अभी अवेलेबल है यानी अवेलेबल है, सुन रहे हैं कि जी जिसने काउंसलर का इलेक्शन शाहजेब खानजादा ने लड़ा है, तलत हुसैन ने लड़ा है, साबिर सलीम साफी ने लड़ा है, मैं आसमा शिराजी ने लड़ा है। सब बातें करते हैं बैठ के, सब अपनी राय देते हैं, सब इंटरप्रिटेशन करते हैं, सब एक पार्टी की तरफ झुकाव होता है उनका। उनके ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता कि जी आप किस हैसियत से बैठे। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं किसी की फेवर से नहीं आता। मुझे खावर घुमन यहाँ बैठे मुझे पूछ लें कि मैंने कभी खावर घुमन को कहा हो या चौधरी गुलाम हुसैन को, मुझे या हसन अयूब को। मेरे साथ तो ताल्लुक भी है, फिर भी कभी नहीं कहा ये बात। मैं भी मतलब टेलीविजन के बात मैं एडमिट करता हूं कि मेरा मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन कभी भी इन्होंने मुझे ना कहा कि यार मैं आपके शो में या कभी खबर से कुछ तरह की बात करें। नेवर 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 नेवर। देखें एक चीज बड़ी वाज़ेह है, मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो हम आते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब देखें, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ये चख मारी है। कोई भी शख्स अपने आप को जब पब्लिक सर्विस के लिए ऑफर कर देता है, वो किसी भी पोजीशन में, वो इस गवर्नमेंट की, वो सरकार का मुलाजिम बन जाता है, वो ग्रेड 7 का 11 का 15 का 16 का, वो गवर्नर है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो MNA है, MPA है, तो मेरा और आपका हक है उनसे बात करना, उनसे पूछना, उनसे उनके तजर्बे से सीखना, उनसे राय लेना। उनका हक है, उनके पास आइन हक देता है किसी इशू के ऊपर वो राय दें, गलत कहें, सही करें। लिहाजा लेट्स बी फेयर। दूसरी बात यह है कि देखें
جی نقوی صاحب بہت پاورفل آدمی ہیں, وہ ایک آئین میں ترمیم بھی کر دے کہ جس نے کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا وہ ٹی وی پر آنا اس کے لیے نہیں ہے. جیسے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اتنی قطغن لگا رہے ہیں, اس پر بھی لگا دیں کہ جس نے کونسلر کا الیکشن, لیکن اسے بہت سے دوسرے بھی اڑ جائیں گے. چلیں زبیر صاحب, یہ سوال جو چوہی صاحب نے کیا ہے کہ کیا آئندہ, میں نقوی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, آئندہ جو چوہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ہمارے پاس بیگج کافی زیادہ ہے سیاسی لڑائی کا, ہر طرف سے غلط کام ہوئے ہیں, یہ اٹس پارٹ آف دا ریکٹ, آگے بڑھنا ہے, تو آگے بڑھنے کے لیے تو کیا ہوگا, کیا کریں گے, ماحول کس طرح بہتر ہوگا, یہ سوال چوہی صاحب نے دی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں, اور آج 2 سال سے یہ بات کر رہا ہوں, کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ابھی کو تختہ ہو جائے گا اس حکومت کا, تو نہیں ہونے والا. یہ جب تک اس وقت تک اپنے پاؤں پر کھڑی رہے گی, اپنے پاؤں پر نہیں ان کی سپورٹ میں کھڑی رہے گی, حکومت میں رہے گی, جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور بھرپور ان کے ساتھ ہے, اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ وڈرا کرے گی. 2002 سے لے کے 2007 تک کیو لیگ نے حکومت کی تھی, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سب سے زیادہ اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کی تھی کہ جنرل مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کیو لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. سو یہ ایک پاکستان میں ایک وقت آتا ہے جب کمزور آپ کر سکتے ہیں. یہ تو میں جنرل اسیسمنٹ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے اگلے 4 مہینے میں کچھ اور ہو جائے, انٹرنیشنل پریشر آ جائے, کیا آئے گا امریکہ سے, وہ ابھی باتیں دوسری ہیں. بٹ فار ناؤ اسی طرح سے چلے گا, وچ مینس کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی اور شدت اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, آ ہی نہیں سکتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں آتی ہے جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. ہر ملک میں ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, گالی گلوچ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کی کریڈیبلٹی, اس کے مینڈیٹ کو میجورٹی آف دا پاکستانیز کوسچن نہیں کرتے کہ جی کیا اس کا مینڈیٹ بھی صحیح ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاور کہ یہ تو ایک دوسرے پر الزام کی بات نہیں ہے. پاکستان کا ایک آئین ہے, پاکستان کے آئین کے حساب سے 6 مہینے میں ٹریبیونلز نے الیکشن کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ابھی تقریباً 11 مہینے ہو چکے ہیں, کیا ایک بھی فیصلہ آیا ہے؟ کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں؟ آ چکے ہیں فیصلے, بلکہ اگر کچھ ہوا ہے محمد زبیر صاحب, کچھ فیصلے آ چکے ہیں اور اس میں کچھ پٹیشنز جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ بیرونی پریشر کی جو آپ بات کر رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انویٹیشن بھیج دی ہے جی ان کی اوٹ پر, جو بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں. 80 ڈیز کے اندر وہ ہونا ہوتا ہے, ابھی آفیشیل انہوں نے نہیں کیا, وہ آ جاتا ہے, وہ بالکل سٹوری شیئر کریں گے. جی محمد زبیر صاحب, جی کیا آپ کنٹینیو. اچھا محمد زبیر صاحب, یہ کل, ہاں جی پلیز بات کر لیں کبھی. جی تو دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اب جس طرح سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اور میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو اسٹیبلٹی کا ہے نا, یہ بھی آئی ایم ایف کے, یہ ہم تقریباً 20 دفعہ ایسی سچویشن میں آئے ہیں, کیونکہ 25 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. 1 سال جب آئی ایم ایف کو ہو جاتا ہے, 1.25 سال ہم ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ڈیفالٹ کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام کو فوائد حاصل ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل میں حسن ایوب کو بھی خاص طور پر بتاؤں گا. 2 ایگزامپلس ہیں جو ابھی ریلیز ہوئی ہے رپورٹ ورلڈ بینک کی. اس کے حساب سے 1.30 کروڑ لوگ 2024 جو کہ بڑا زبردست سال تھا جو حکومت کے حساب سے, 1.30 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ سگنیفیکنٹلی بڑھی ہے, اور وہ بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ اگر آپ لاسٹ 3 ایئرز کا ایوریج گروتھ ریٹ لیں گے 1.8% ہے, جو کہ 1951 کے بعد کبھی اتنا خراب ایوریج نہیں آیا تھا. اس میں آپ کی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور اس میں ان امپلائمنٹ جنریشن ہو نہیں سکتی ہے, اس میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہی جائیں گے. مڈل کلاس کے لیے بھی زیادہ پرابلمز ہوئے ہیں. سو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ایسے ہی چلے گا دھکا پچھلے 1.5 سال سے چلتا رہا ویسے. زبیر صاحب کل جو ہے ناظرین, کل سب سے جو عام وزیر ہیں حکومت کے محترم رانا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں رانا صلاح صاحب کہ جی ساڑھے کو انہاں کی منگے اپنا لے جنہاں کا اسی دے سکنے ہیں. مطلب ہے خام خواہ میں ساڑھے کو چان منگن تے ساڑھے کو تو چان ہے کو نہیں, کس طرح دئیے سی. یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا, تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں, معاملے کو آگے چلائیں. کمیشن آپ کی بساط کے اندر ہے, ڈیڈ لاک کی کمیشن آپ کی بساط میں ہے کہ باہر ہے؟ نہ لے کے جائیں. ان کو معاملات کو بہتر انداز سے آگے چلانا چاہیے. ایسے ہی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی. ان خیالوں سے باہر آ جائیں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسے کر دیں گے تو ہم ویسے کر دیں گے.
یہ ایسے ویسے کچھ نہیں ہونا. نقوی صاحب آپ کو سمجھ آئی بات رانا ثناءاللہ صاحب کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب دھیان سے، اب کیا ہے ہماری دیگ میں جتنا سالن ہے اسی میں سے نکال کے دینا ہے نا. آپ ہم سے اب چاند مانگے آپ کھیلنے کے لیے تو کہاں سے لے کے آئے ہیں نقوی صاحب؟ اچھا تھوڑی سی آپ کی آواز کٹ گئی تھی. دیکھیں پہلے تو میں زبیر بھائی کی بات کا میں اپنے لیے بات کر رہا تھا کہ میں کس عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کے فارم 47 پہ تنقید کر سکتا ہوں. میں اپنے لیے بات کر رہا تھا، بالکل ان کے لیے نہیں کر رہا تھا. ان کی تو پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایک بات یہ. دوسری بات جو ابھی آپ نے مذاکرات کے حوالے سے کی، دیکھیں ایک بار بار بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر طرح ہر جگہ حاوی ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں. 1 منٹ آپ مجھے دیجیے گا. دیکھیں 2008 میں ایک حکومت آئی، 2013 تک چلی. 2013 میں ایک حکومت آئی، 2018 تک چلی. پھر 2018 میں ایک حکومت آئی جو 2022 میں ختم ہو گئی. بات یہ کہ جو 2018 میں حکومت آئی وہ کیا کیا اپنے ساتھ واپس لے کر آئی. کون لوگ تھے جو کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بڑے بڑے بیانات دیتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ فوج، آرمی چیف، اسٹیبلشمنٹ کتنی ناگزیر ہے اس ملک کے لیے؟ اس سے پہلے کے وزراء اعظم کے بیانات دیکھ لیں اور 2018 کے بعد کے وزیر اعظم کے بیانات دیکھ لیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو ہمارے اوپر مسلط 2018 کی حکومت نے کیا ہے. ہم تو آہستہ آہستہ اس سے باہر نکل رہے تھے. اب جب آپ ختم ہو گئے، آپ کی حکومت ختم ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے. تو بھائی اس اسٹیبلشمنٹ کو تو ہمارے اوپر مسلط آپ کر کے گئے، آپ جو مسلط کر کے گئے اس کو بھگت رہے ہیں. جی زبیر صاحب، ڈو یو ایگری؟ ٹھیک بات کی ہے. ہاں بالکل صحیح. چلیں آپ کی بھی رائے سامنے آئی کہ اس وقت نقوی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن نقوی صاحب یہ سوال اگر کوئی پی ٹی آئی کا ریپرزنٹیٹو ہوتا سے فواد چودھری یا جو بھی اس وقت جو آج کل میڈیا پر آتے ہیں شبلی فراز ہیں، یہ ان سے بالکل میں اگری کرتا ہوں. لیکن میں نقوی صاحب کی خدمت میں، اور حسن ایوب میری بات سے اگری کریں گے، میں اس وقت بھی کہتا تھا میں ان چند لوگوں میں سے ہوں. سو میں بڑے کھل کے بات کر سکتا ہوں کہ میں 2018 میں بھی وہی بات کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے، اور 2024 میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، اور کرنا بھی ایسے چاہیے. اس لیے میں پہلے ایک سوال کا جواب جب دیا تھا حسن ایوب نے، تو میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں رائٹ اور رانگ کے بیسس پر بات کرنی چاہیے. اگر پہلے غلط ہوا تھا، اور نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط ہوا تھا، تو ابھی آپ نے زبردستی کیوں ہم نے بٹھایا ہوا ہے؟ بھائی شہباز شریف پرائم منسٹر اگر ہیں تو فیصلہ سازی کریں. کیا وہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. جو رانا ثناءاللہ نے جواب دیا بالکل صحیح جواب دیا، کیونکہ رانا صاحب بہت دفعہ سچ بات کر دیتے ہیں. کیا ہمارے سے وہ مانگے جو ہم دے سکتے ہیں؟ مینز کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے. جو بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے پاس ہے ہی نہیں طریقہ کار کچھ دینے کا. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا خاور کہ پی ٹی آئی اس غلطی میں تھی کہ ہم ڈائریکٹلی پنڈی جا سکتے ہیں. روڈ ٹو پنڈی گوز تھرو اسلام آباد. یہ ان کو اب سمجھ آ گئی، تو پہلے وہ اسلام آباد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور وہاں سے جائیں گی ان کی ڈیمانڈز پنڈی. اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ مجھے نہیں پتا. یہ حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. محمد زبیر صاحب، آپ نے کافی بات جو ہے وہ بڑی فیئر بات کرتے ہیں آپ موسٹلی، اور میں کبھی کبھی جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح فیئر بات کرنے والے آج کل ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اور ہماری پولیٹیکل ارینا کے اندر بھی. بٹ تمام باتوں کی مطلب اب سچی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جتنی بھی جو حیدر نقوی صاحب نے بات کی، سوال کیا کہ جتنی بھی سپیس جو ہے وہ لی تھی ہماری سیولین سائیڈ نے، اس کو انکروچ کروایا عمران خان نے، اور آج کے اگر سیولین جو سپریمیسی ہے یا سیولین جو اختیار کم ہوا ہے، تو اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار، سب سے بڑے ذمہ دار، بلکہ اکلوتے ذمہ دار عمران خان صاحب بنتے ہیں. بالکل لگی لپٹی کے بغیر بتائیے گا. جی میں آنسر اگر آپ زبیر صاحب آپ جائیں رسا لے کے اور اڈیالہ ان کو پھانسی دے آئیں. جی صاحب وہ جواب دے رہے ہیں. جی اس کا جواب کیا جواب دینے ہیں؟ آپ کیا ڈسکشن کرانا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. بالکل حسن ایوب، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ 2018 میں جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بھرپور سپورٹ کی، اور تقریباً 3.5 سال میں سے 3 سال بھرپور سپورٹ کی، جو کہ عمران خان کو نہیں لینی چاہیے تھی وہ سپورٹ. پہلی بات اپنی سپیس دی سر. بٹ میں اس میں زیادہ الزام دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ شہباز شریف کو تو نہیں، نواز شریف صاحب کو، کیونکہ وہ تو جنگ کی سولین بالادستی کی لڑ رہے تھے. ہم جو آگے کھڑے تھے وہ کون سی جنگ لڑنے کھڑے تھے؟ سولین بالادستی کی جنگ. کیا ہم حکومت میں پاور کی گیم کے لیے جنگ کر رہے تھے؟ نو. ہمیں تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ ہم پاور کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ یہ فائنلی
سن 50 کی دہائی کے بعد ایک ایسی جدوجہد ہے جو اشر کرے گی ان سیولین سپریمیسی، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو آپ نے سارا رول بیک کر لیا. بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو اس وقت بالکل اس کو آپ قصوروار ٹھہرائے، لیکن اب کون ہے اور 2022 سے کون ہے؟ وہ کون سی ایک شک ہے آئین میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو اور یہ انہوں نے نہ چینج کی ہو؟ مجھے ایک بتا دیں. پہلے کہتے تھے نا تعیناتی ہو جائے گی فیض حمید کی تو پھر خطرہ یہ تھا کہ آئین کو بگاڑ دیا جائے تھا. ابھی کچھ آئین میں بچا ہے 2022 سے لے کے ابھی تک کوئی آئین میں بچا ہے؟ جو بچا تھا وہ 26 آئینی ترمیم میں بہت کچھ بچ گیا. اب تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ہماری آ گئی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا غلام صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے، عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ پہلے ان کا بیان میں سنوا دوں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مذاکرات کو آگے بڑھاتے وقت تھوڑی دیر کے لیے ہم پی ٹی آئی کی نشستوں پہ بیٹھ جایا کریں ذہنی طور پر، اور ان کی کیفیت کا ادراک کیا کریں، احساس کیا کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ہماری نشستوں پہ بیٹھ جایا کریں روحانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور ہماری مجبوریاں یا ہماری جو کچھ کیونکہ وہ بھی حکومت میں رہے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو، ایک دوسرے کی حدود کار کو اور ایک دوسرے کے جذبات کی شدت کو سمجھیں گے تو بات آگے چلے. تو چودھری غلام حسین صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، صدیقی صاحب ہوں، وہ بڑے واضح انداز میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھیا وہی مانگیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رائٹ اور رانگ کی بیسس پر اگر آپ رائے بنائیں گے تو پھر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، نہ یہاں نہ اگلے جان. تو آپ نے جب ایک سیدھا ڈاکہ مارا ہے اور اس پر کہہ رہے ہم ان کو آج یہ بھیک مانگیں گے تو اعجاز کو ہم پیش کریں گے. وہ کل بھیک منگی تھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، چوہے شجاعت نے، بینظیر نے، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کرانے کا کیا سی. لیو اٹ یار، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ یو ہیو لاسٹ. اب آج مطالبوں کی میں کہہ رہا ہوں، یہ کمیٹی یا نو کمیٹی، یہ مطالبے ماننے جانے ہیں، یہ مطالبے ماننے جا رہے ہیں. اٹ از میٹر آف ٹائم اونلی. جسٹ ویٹ. دے لیں جتنی سزائیں دینی ہے، جو کرنا کر لو، بٹ دیئر ٹائم از اپ. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب، وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں 26 جنوری کو. ویلکم بیک ناظرین. لیڈر اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے اسپیکر کو، آئین کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. آپ نے یہ بتایا ہے کہ جی آپ چونکہ 26 جنوری کو ٹائم پورا ہو رہا ہے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا، تو اس کی تعیناتی لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان مشاورت کے ذریعے ہوتی ہے. وہ ایک طریقہ کار ہے، وہاں مشاورت نہ ہو پھر پارلیمانی کمیٹیز بنتی ہیں، ادروائز پھر چلا جاتا ہے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس. محمد زبیر صاحب، یہ انتہائی اہم موقع ہے. ظاہر ہے ایک ون آف دا میجر ڈیمانڈز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا بن جائے ہمارا پاکستان کا، اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ موقع بھی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اس حساب سے تو میرے خیال میں گولڈن اپرچونٹی ہے فار پولیٹیشنز. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا پھر یہی ہوگا میں اپنا بندہ لانا ہے تو میں اپنا بندہ لگانا ہے؟ محمد زبیر صاحب، یہ دیکھیں نا خاور، اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات کیا ہو سکتی ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ. ایک ساتھ ہمارا ملک ہے ہندوستان، گالیاں تو ہم بھر کے دیتے ہیں ہندوستان کو کہ جی وہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے. 70 سال سے الیکشن کروا رہے ہیں، آلموسٹ نان کنٹروورشل ہوتے ہیں. کیا ہمارے میں پولیٹیکل کلاس اس وقت جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اگر تھوڑی سی بھی ہمارے میں، کیا کہنا چاہیے، لفظ استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، شرم ہونا، تو ہم یہ کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے کہ میرٹ پر لگائیں، ایک مین آف انٹیگریٹی کو لگائیں، ایک ایسے شخص کو لگائیں جو یہ کمٹ کرے کہ میں ایسا الیکشن کراؤں گا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی وی پی ہو، میں کمٹ کرتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے الیکشن. اور پریزنٹ چیف الیکشن کمشنر کو اگر یہ آگے لے کے جائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ظلم اس ملک کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ایک کیا ہمارے ملک میں کوئی 3-4 نام ایسے نہیں ہیں جو انٹیگریٹی والے ہیں، جو کہ اس کو ایسا چیلنج لے کے کرنا چاہیں گے؟ فرا گوگی کو، عثمان بزدار صاحب کو، اس طرح کے کیسے حسن ایوب صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ چیف الیکشن کمیشنر لگا سکتے ہیں ان کو. وہ نا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کے جو گھوڑے ہیں نا، انہوں نے وہ کنٹو پہنا ہوا، وہ ایک ہی سائڈ پہ بھاگتے ہی جاتے ہیں. سو ظاہر ہے کہ ویری سیریس ایشو. اچھا، حسن ایوب کو میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا جو ان کا رابطہ بھی ہے. یہ جو سلوشن کی بات کرتے ہیں نا سب آپ لوگ کہ کیا ہونا چاہیے، ملک کو آگے کیسے لے کے جانا چاہیے، میرے پاس بڑا بہترین سلوشن ہے حسن.
دیکھیے بات یہ ہے کہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اس وقت 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں، MLN اور PPP۔ جی بالکل، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایگزیکٹلی وہی فل سٹاپ کوما کے ساتھ وہی چارٹر آف ڈیموکریسی، وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ لے کے آ جائیں دونوں پارٹیز کی طرف سے، میں PTI سے سائن کروا دوں گا، اینڈ دیٹ ول اسٹیبلش اشر ان اے نیو ایرا آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ محمد زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، بڑی بات کر زبیر صاحب جا رہے ہیں کہ وہی چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں محترم ہمارے تاحیات قائد اور سابق پرائم منسٹر شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان سائن ہوا تھا، وہی ڈاکومنٹ لے آئیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اور میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ PTI کی طرف سے میں آپ کو سائن کروا دوں گا۔ میرے خیال میں ہم ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں ایک پہلا قدم اٹھانا ہے، اور پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو عوام کی رائے والا حکمران ہے وہ آئے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔